खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतमन मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर शामीन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत जिंदगी बख्श आवाज़ को लेके हाजिर हूँ। और जैसा कि हम सब इन दिनों में सीख रहे हैं कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में, चर्च के पास्टर के बारे में, और खास तौर पर उस लफ्ज़ अकलीसिया पर हम लोग बात कर रहे हैं जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 16वें बाब की 18वीं आयत के अंदर किया, जब उसने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर कायम करूंगा। हम इस लफ्ज कलीसिया पर सीख रहे हैं। अभी जो लास्ट एपिसोड या फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने बड़ी तफसील के साथ इस बात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पतरस पर निगाह करते हैं। किसी बिल्डिंग, किसी जमीन या फिर किसी ऐसी चीज पर नहीं जो कि हाथ से बनी हुई चीज हो, बल्कि पतरस पर निगाह करते हैं और पतरस को मुखातिब करके कहते हैं, पतरस तू है वो चट्टान, तू ही है मेरे लिए वो बिल्डिंग, तू ही है मेरे लिए वो सब कुछ। तेरे वसीला से तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा और अपनी कलीसिया कायम करूंगा। और हम कल इस बात को सीख चुके हैं कि पतरस से ये कहा गया, तो फिर पतरस ने रसूलों के अमाल 2 बाब के अंदर ये किया भी, जब उसने रूहुल कुद्स से भरे हुए वहां पर मुनादी की और 3000 के करीब लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना, उसको कबूल किया, बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद रोटी तोड़ने में, रिफाकत रखने में, दुआ करने में और रसूलों से तालीम पाने में मशगूल हो गए जी। और फिर हमने कल इस बात को सीखा कि खुदावंद रोज बरोज जो है वो नजात पाने वालों की तादाद में, बुलाए हुए लोगों की तादाद में, अकलीसिया में इजाफा करता रहा। हालेलुया। तो ये बातें हम कल बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। और इसके साथ साथ मैंने इस लफ्ज एक्लीसिया का आपको ग्रीक कोड बताया था 1577 और इसका मतलब होता है टू कॉल आउट, यानी कि बुलाए हुए लोग, दुनिया से अलग किए हुए लोग, सेपरेट किए हुए लोग, इलेक्टेड वन, सिलेक्टेड वन, किसी एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर लाया गया वो शख्स, एक असेंबली के अंदर एक जो है वो गेट टुगेदर लोगों में जमा किया हुआ पर्सन, इसको कहते हैं एक्लीसिया। और इस पर कल हम बड़ी तफसील के साथ जो है वो सीख चुके हैं। कल हम लोगों ने इस बात को सीखा कि फर्स्ट सेंचुरी, पहली सदी के खादिमों का, पहली सदी के एवेंजलिस्ट, पहली सदी के मुबशर, पहली सदी के उस्ताद, पहली सदी के जितने भी बाइबल टीचर्स थे, जितने भी रसूल थे, नबी थे, उन सबों का एक ही फोकस था और वो थे लोग, वो था जेंटाइल और वो था ज्यूज, यानी कि उनके पास वो जाते और उनको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आने के लिए कहते, उनको बपतिस्मा पाने के लिए कहते, उनको यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कहते और फिर उनको तालीम देते। ये फर्स्ट सेंचुरी का पर्पस था, ये फर्स्ट सेंचुरी पहली सदी के लोगों का फोकस था और वो थे लोग, ना कि चर्च बिल्डिंग। और जब हम मजीद
اس کو سیکھتے ہیں تو یہ چرچ لفظ جو ہے یہ تو 16ویں صدی کے بعد جو ہے یہ متعارف کروایا گیا، کیونکہ جب 16ویں صدی کے بعد جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشنز آئیں تو انگلش کا یہ لفظ چرچ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہ لوگ جو یسوع کا پرچار کرتے ہیں یہ لوگوں کو نکالتے ہیں بدی میں سے، بدکاری میں سے، نشے میں سے، دنیا داری میں سے، بت پرستی میں سے، اور نکال کر ایک جماعت کا حصہ بناتے ہیں، اور اس جماعت کو ایکلیسیا کہتے ہیں۔ اس جماعت کو بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس جماعت کو برگزیدوں کی جماعت کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کل تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں کہ فرسٹ سینچری کا ٹارگٹ، فرسٹ سینچری پہلی صدی کے لوگوں کا فوکس لوگ تھے، روحیں بچانا، زندگیوں کو پکڑ کر یسوع کے پاس لانا۔ ان کا فوکس ہرگز چرچ بلڈنگ نہیں تھا، ان کا فوکس ہرگز جو ہے وہ زمین پراپرٹی پرچیز کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے جو خریدے جا چکے ہیں ان خریدے ہوئے لوگوں کو الگ کر کے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایسی دلہن کے طور پر، جس کا ذکر جو ہے آپ کو افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں ملے گا، بے داغ بے جھری دلہن کے طور پر ان کو تیار کر کے خداوند کے حضور میں پیش کرنا، یہی تھا ان کا فوکس۔ چرچ بلڈنگ ان کا فوکس نہیں تھا، چرچ بلڈنگ ان کا فوکس نہیں تھا۔ I repeat it again، چرچ بلڈنگ ان کا فوکس نہیں تھا۔ اگر آپ کا فوکس، آپ کی پوری توجہ چرچ بلڈنگ پر ہے تو آج اس بات کو سیکھ لیجئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پہلا شہید اسٹیفن جب اس کو شہید کرنے والے تھے، اس سے پہلے رسولوں کے اعمال 7ویں باب کے اندر وہ ایک بڑا لمبی اور بڑا سٹرونگ پرچار کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں پر وہ لوگوں کو، وہاں پر وہ اہل یہود کے فقی فریسی اور شرع کے عالموں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف دعوت دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور وہاں پر رسولوں کے اعمال 7ویں باب کی 48ویں آیت کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، بک آف ایکٹ چیپٹر 7 ورس 48۔ وہاں پر لکھا ہے، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ ہاللویہ! کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے باری تعالیٰ، خداوند تعالیٰ کی ذات، ہولی اسپرٹ، پاکرو یسوع ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرامگاہ کون سی ہے؟ آمین۔ تو اس حوالے کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن کی وہ بند بتی جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئی ہوگی کہ یہاں پر ایک شخص، ایک نوجوان شخص اسٹیفنس جو ہے وہ بڑے بڑے استادوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، شرع کے عالموں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس وقت کے پادریوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ اسٹیفنس وہ شخص ہے جو اس بات کو جان گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے بعد تثلیث کی تیسری ہستی خداوند پاکرو جو ہے وہ انسانوں کے اندر رہتا ہے، نہ کہ وہ چرچ بلڈنگ کے اندر، نہ کہ وہ بڑے بڑے پریئر سینٹرز کے اندر، بلکہ وہ انسانوں کے اندر رہتا ہے۔ کیونکہ رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر یسوع مسیح جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوا، اپنے حواریوں سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے جب پاکرو آئے گا تم قوت پاؤ گے، اور جب تم قوت پاؤ گے تو تم یروشلم سے شروع کرو گے، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میری گواہی دو گے۔ ایک ہی وجہ تھی ان کی گواہی دینے کی، اور وہ یہ تھی کہ پاکرو ان کی زندگی کے اندر
آ چکا ہوگا، اور جب پاک روح ان کی زندگی کے اندر آئے گا تو وہ گواہی دیں گے۔ جب پاک روح ان کی زندگی کے اندر آئے گا تو وہ لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کی تلاش میں، ان کو گناہوں کی قید میں سے، ان کو دنیا داری میں سے نکال کر یسوع کی اس ایکلیسیا، ان بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت میں جمع کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور یہ 120 کی جماعت بھی جانتی تھی، اس کے بعد جو 3000 لوگ ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے، یہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ چرچ بلڈنگ کچھ نہیں ہے، جی ہیکل کچھ نہیں ہے، بلکہ اب جو بھی ہے وہ میں ہوں۔ جی فردن فردن ہر بشر یہ جانتا تھا کہ اب میں ہی خدا کا مقدس ہوں، اب میں ہی خدا کے رہنے کی جگہ ہوں۔ خداوند میرے دل میں آئے گا، پاک روح میری زندگی کے اندر آئے گا اور میری زندگی میں بیٹھ کر مجھے کنٹرول کرے گا۔ پاک روح کے لیے میں ہی چرچ ہوں، پاک روح کے لیے میں ہی کلیسیا ہوں، پاک روح کے لیے میں ہی کلیسیا اور ایکلیسیا ہوں۔ جی پاک روح کے لیے میں ہی اس کا مندر ہوں، میں ہی اس کی ہیکل ہوں، پاک روح کے لیے میں ہی اس کا چرچ ہوں، میں ہی اس کا پریئر ٹاور ہوں، میں ہی اس کا بڑے سے بڑی جو ہے کوئی بلڈنگ ہوں۔ کیونکہ بائبل کے اندر صاف اور واضح طور پر پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کے اندر پالوس رسول اس بات کو بالکل واضح کر چکا ہے۔ جب آپ فرسٹ کرنتھین چیپٹر 3 ورس 16 اینڈ 17 کو پڑھتے ہیں، آئیے اس حوالے کو نکالیں تاکہ اس بات کو ہم اور اچھے طریقے سے کنفرم کر لیں کہ ہمیں اپنے فوکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ٹیچنگ کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ہم لوگوں کو کس چیز کے پیچھے لگاتے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو چیک کرنا ہے، ہم لوگوں کو چرچ بلڈنگ کی طرف دھکا نہ دیں، بلکہ چرچ بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑیں۔ ہاللیلویہ۔ لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جوڑا جائے، پاک روح کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ کسی بلڈنگ کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہاللیلویہ، خداوند تیرا شکر ہو۔ آئیے نکالیے گا میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں کا خط 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تم خدا کا مقدس ہو۔ میری بہن، میرے بھائی، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ کس میں بسا ہوا ہے؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کا روح کسی چرچ بلڈنگ کے اندر نہیں ہے، بہت بڑے پریئر سینٹر کے اندر نہیں ہے، بلکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، یعنی کہ اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو، اپنے گردوں کو، اپنے دل کو، اپنے پھیپھڑوں کو اگر کوئی برباد کرتا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہے کہ تم خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہو اور اس مقدس کو برباد کرتے ہو جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تم خدا کا مقدس ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، بھائی عارف، یہ گردے، پھیپھڑے اور دل اور یہ آپ نے جسم کے پارٹس کا نام کیوں لیا؟ جی میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ تم سگریٹ پی پی کر اپنے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو اور اپنے اس مقدس کا جس میں خدا کا پاک روح رہتا ہے، آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اس کو تباہ کر رہے ہو۔ آپ شراب پی پی کر، جی باتیں آ رہی ہے سمجھ میں، نشہ کر کر کے گردے پھیپھڑے جو ہیں آپ خراب کر رہے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور پھر اگر تم اس کو برباد کرو گے تو پھر خدا آپ کو پھر ڈیفینیٹلی برباد کرے گا، ڈیفینیٹلی برباد کرے گا۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان پاسبانوں پر جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے
آج سے سال 1.5 سال پہلے، جی دھیان سے سنیے گا، بات کو کان کھول کر سنیے گا، اس سٹیٹمنٹ کو بڑے دھیان سے سنیے گا، جی 1.5 سال پہلے جب تک پینڈیمک کرونا وائرس نہیں تھا، اس سے پہلے وہی خادم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ چرچ آؤ گے تو ہی برکت ملے گی، چرچ آؤ گے یعنی کہ چرچ بلڈنگ کے اندر آؤ گے تو ہی برکت ملے گی، چرچ بلڈنگ کے اندر آؤ گے تو ہی دعائیں سنی جائیں گی، چرچ بلڈنگ کے اندر آؤ گے تو ہی تم لعنت سے آزاد ہوگے، چرچ بلڈنگ کے اندر آؤ گے تو یہ ہوگا، چرچ بلڈنگ کے اندر آؤ گے تو وہ ہوگا۔ اور پھر جب کورونا وائرس آیا، یہ پینڈیمک آئی، لاک ڈاؤن ہوا، چرچز بند ہو گئے، مذہبی عبادت گاہیں بند ہو گئی، تو پھر یہی مذہبی لیڈران اپنی کلیسیا کو کہتے ہیں خداوند جو ہے وہ دلوں اور گردوں کے حال کو جانتا ہے، خداوند جو ہے وہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہاں بھی موجود ہوتا ہے، اگر آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے بھی دعا کرو گے تو وہ سنے گا۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے مذہبی لیڈران سے، پہلے تو چرچ بلڈنگ کی طرف فوکس کروا رہے تھے، اور جب چرچ بلڈنگ کو تالے لگ گئے تو اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم اپنے گھر کی کھڑکی بند کر کے بھی دعا کرو گے تو خدا تمہاری سنے گا۔ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ یہ وہی مذہبی لیڈران ہیں جو آپ کو طرح طرح کے ٹریک پر لے کے چل رہے ہیں، کوئی کسی ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے، اور جب دیکھتے ہیں آگے سے وہ ٹریک بند ہے تو ساتھ ہی ٹریک چینج کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا نہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے تھا۔ واو، یہ ایسے نہیں یہ ایسے تھا۔ بائبل کہتی ہے تم خدا کا مقدس ہو، اور یہ مذہبی لیڈران جو ہیں جن کے بارے میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو باہر سے تو بڑا فٹ فاٹ رکھتے ہیں لیکن اندر جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے اس اثر کو نہیں رکھتے، جی اندر کچھ نہیں ہے، بیرونی وضع جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، لمبے لمبے چوکے، کوئی بلیک سوٹ پہنے گا تو کوئی جو ہے وہ ارغوانی سوٹ پہنے گا تو کوئی پینٹ کوٹ پہنے گا تو کوئی جو ہے وہ کیا پہنے گا، کوئی ٹوپی پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا، یعنی کہ باہر سے پراپر طریقے سے لگیں گے میں بشپ میں فادر میں ریورنڈ، لیکن اندر جب دیکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی مفادات کے لیے ہمیں آج تک استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو کہتے ہیں گھر پہ بھی سنی جائے گی، جبکہ لاک ڈاؤن سے پہلے کہتے تھے چرچ نہیں آئیں گے تو پھر سنی نہیں جائے گی، آپ کو تو بزنس ٹھپ پڑ جائے گا۔ پادری صاحب گھر کے اندر بیماری آ گئی، اوہو اچھا آپ پچھلے سنڈے چرچ نہیں آئے اس وجہ سے گھر کے اندر بیماری آ گئی، چاہے وہ گھر میں 7 دن خداوند کا بندہ جو ہے وہ پرستش کرتا ہو، عبادت کرتا ہو اور خداوند کے پاک روح کے ساتھ ایک اچھی رفاقت ہو، کہیں گے آپ پچھلے سنڈے چرچ نہیں آئے اس وجہ سے یہ ہوا۔ چرچ بلڈنگ کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا ان کی نظر میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ تو یہ ہے جو کہ اب جا کے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ باتیں کھلنا شروع ہوئیں، اور آپ لوگوں کو بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ در حقیقت بائبل جو ہے وہ کیا تعلیم دیتی ہے۔ اور میں تو شکر گزار ہوں اس پینڈیمک جو بھی خداوند یہ سب کچھ لے کے آیا، کیونکہ اسی بہانے جو ہے لوگوں کو گھر میں بیٹھنا، خداوند کی پریزنس میں آنا جو ہے وہ یاد آ گیا، ان کو فیملی کو ٹائم دینا یاد آ گیا، انہیں گھر کے اندر مذبح بنانا یاد آ گیا، اور یہی خداوند کا پاک روح جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم کریں، ایچ اینڈ ایوری ڈے خداوند کی پریزنس میں آئیں، اس سے باتیں کریں، کیونکہ ہمارا فوکس صرف سنڈے سروس کی حد تک جو ہے وہ رہ گیا تھا، اور ہمیں صرف یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں، ہم تو اپنی دیکی بھی دیتے ہیں، ہم تو آفرنگ بھی دیتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ویکلی بیس پہ
ہفتے کے ہفتے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو بائبل کہتی ہے، لیکن میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بلائے ہوئے لوگ ہر روز بلا ناگا خداوند کی پریزنس میں بیٹھتے تھے، پریسٹش کرتے تھے، روٹی توڑتے تھے، رفاقت رکھتے تھے اور تعلیم پانا جاری رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ ایکلیسیا، یہ ہے وہ چرچ، یہ ہے وہ بلائے ہوئے لوگ جو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں، ایسی جماعت کا حصہ بنیں، ایسی جماعت کا حصہ بنے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ سب خدا کے فضل سے باشعور لوگ ہیں، آپ بائبل کو سمجھتے ہیں، آپ سیکھنے کی غرض سے اور سکھانے کی غرض سے ہر روز بلا ناگا FEMP مسیحی خاندان کے اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں، آپ باقاعدگی سے FEMP گریٹ کمیشن کے پیجز پر، اس کے گروپس میں آپ لوگ باقاعدگی سے جو ہیں آپ لوگ کلام کو سنتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سے پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی ڈیلی بیس پہ کلام کو سنتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ باقاعدگی سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے چرچ کے اندر بھی اس گڈ نیوز کو جو وہ یہاں پر جو ٹیچنگ بھیجی جاتی ہے اس کو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو چرچ بلڈنگ کے اندر جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو میرا آپ سبوں سے ایک سوال ہے، تمام خادمین سے بھی اور FEMP مسیحی خاندان کے تمام لوگوں سے، گریٹ کمیشن کے تمام لوگوں سے، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ ہم چونکہ اپنے آپ کو یسوع کا فالوور کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یسوع کے پیچھے چلنے والا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں، ہم اس کے ایلچی ہیں، ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں، ہم جو ہیں اس کے جو ہے وہ خادم ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، تو پھر مجھے اس بات کا ضرور جواب دیجئے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جتنی بھی خدمت کی، کیا وہ خدمت چرچ کے اندر کی یا پھر چرچ کے باہر کی؟ جی جی جی، چرچ کے اندر کی یا چرچ کے باہر کی؟ خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی خدمت کی، کیا وہ چرچ کے اندر کی، چرچ بلڈنگ کے اندر کی، کہ چرچ بلڈنگ سے باہر کی؟ کیا وہ کسی بلڈنگ کا انتظار کرتے تھے کہ مجھے کوئی بلڈنگ ملے، چرچ بلڈنگ ملے جہاں پر میں اندر جاؤں، لوگوں کو بٹھاؤں اور پراپر ایک سسٹم ہو اور میں وہاں پر جو ہے وہ گڈ نیوز، آسمان کی بادشاہی اور پھر جو ہے ان کی صلاح کے لیے، اصطلاح کے لیے، کونسلنگ کے لیے اپنی زبان کو کھولوں؟ یا پھر وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا تھا بلکہ کبھی پہاڑ پر، کبھی جو ہے وہ ندی کے کنارے، کبھی سمندر کے کنارے، اور کبھی جو ہے وہ گلی کے کوچوں میں، کبھی وہ بازاروں میں، کبھی وہ دیہاتوں میں، کبھی وہ شہروں میں، کبھی وہ قصبوں میں، کیا وہ ایسے پرچار کرتا تھا یا پھر وہ کسی چرچ بلڈنگ کا انتظار کرتا تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں نا، اور جو اس نے کیا وہی ہم کو بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 21 کے اندر، پہلا پطرس کا خط دوسرے باب کی 21ویں آیت میں پطرس رسول نے ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، یعنی کہ وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اور اگر وہ سکھا کر گئے ہیں تو مجھے بتائیے، کیا وہ کسی بلڈنگ کے انتظار میں رہے یا پھر ان کو کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جہاں لوگ جمع ہوتے تھے وہیں پر وہ پرچار کرتے تھے، وہیں پر جو ہے وہ کلام سنانا شروع کرتے تھے، وہیں پر معجزے ہونا شروع ہوتے تھے؟ کیا معجزے کرنے کے لیے لوگوں کو کسی چرچ میں بلاتے تھے؟ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اچھا اگر کوئی کہے کہ میری بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے دعا کریں، تو کہتے چرچ لے کے آنا انہوں نے تسی پریئر ٹاور تے لے کے آنا۔ بھئی کیوں لے کے آنا؟ یہاں پہ پریئر نہیں ہوتی، یہاں پہ نہیں سنی جاتی؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ پر حاضر ہے، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، دوسرا آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو لے کے آئیے گا چرچ بلڈنگ کے اندر، پریئر سینٹر کے اندر، وہاں پر پریئر کریں گے۔ بھئی کیوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی کہ بائبل کسی ایسے سکرپچر، بائبل کے سکرپچر، بائبل کی ورسز
آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو وہاں پہ لے کے آنا تو ہم دعا کریں گے، چرچ بلڈنگ کے اندر لے کے آنا تو معجزہ ہوگا؟ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ بائبل کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پلیز خدا را ایسی نان بیبلیکل سٹیٹمنٹس اور ایسی نان بیبلیکل ایکٹ جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیجئے اور ایسی سٹیٹمنٹ دینا بند کیجئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت جو ہے وہ ساری کی ساری خدمت چل پھر کر ہوئی، اور جہاں اس کو موقع ملتا وہیں پر پرچار بھی ہوتا، جہاں اسے موقع ملتا وہیں پر جو ہے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں آتی، معجزہ ہوتا، جہاں پر اسے موقع ملتا وہیں پر کوڑی پاک صاف کیے جاتے، جہاں پر موقع ملتا وہیں پر لنگڑے چلنا شروع کر دیتے، جہاں پر اسے موقع ملتا اندھوں کو آنکھیں دیتا، جہاں پر اسے موقع ملتا وہیں پر مردوں کو زندہ کرتا، بدروحوں کو نکالتا، جہاں جہاں اسے موقع ملا وہاں وہاں اس نے کلام کا پرچار کیا، وہاں وہاں اس نے گڈ نیوز کو شیئر کیا، وہاں وہاں اس نے معجزہ کیا، کسی مخصوص جگہ کا انتظار نہیں کیا۔ پھر آپ لوگوں کو کسی مخصوص جگہ کی طرف کیوں جو ہے ان کی توجہ کو لے کے جاتے ہیں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ یسوع کی طرف سے ہٹ کر اس جگہ کی طرف لگ جائے؟ جیسے کہ 38 برس کے اس مفلوج کا فوکس پانی پہ تھا اور وہ پانی کے ہلنے کا انتظار کرتا تھا۔ آپ اس حقیقت پر مبنی سٹوری سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بیت صدا کے حوض پر گئے اور وہاں پر مختلف طرح کے جو ہیں وہ بیمار وہاں پر پڑے ہوئے تھے، اور وہیں پر 38 برس کا یہ مفلوج بھی تھا جس کا یہ ذہن تیار کر دیا گیا تھا، فرشتہ آتا ہے پانی ہلاتا ہے، جو سب سے پہلے اترتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کے سامنے کھڑا ہے، یسوع مسیح اس کی زندگی میں بڑا کام کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، لیکن اس مفلوج کا فوکس تو پانی پر ہے۔ معجزہ کیسے ہو؟ معجزہ کیسے ہو؟ آج یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر کام کرنے کے لیے، آپ کے دل میں آنے کے لیے، آپ کی زندگی کے اندر آنے کے لیے، اس مقدس میں آنے کے لیے جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا دروازہ کھولیں اور وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے۔ لیکن آپ کا فوکس تو چرچ بلڈنگ ہے، آپ کا فوکس تو سو کالڈ پاسٹر، پروفٹ، اپوسٹل ہیں کہ وہ میرے لیے پریئر کریں گے کیونکہ وہ میرا فیورٹ پریچر ہے، وہ میرا فیورٹ پاسٹر ہے، وہ میرا فیورٹ جو ہے وہ پاپا جی ہے، اپوسٹل ہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو شاید یہ باتیں بری لگ رہی ہوں، لیکن کیا کریں، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے۔ جی کہاں لکھا ہے؟ عبرانیوں 4:12 پڑھ لیجئے گا، عبرانیوں 4:12 پڑھ لیجئے گا۔ یہ کاٹتا ہے اندر سے، ہو ہاللویہ۔ یوحنا 8:32 بھی پڑھ لیجئے گا، یہ آزاد کرتا ہے۔ اور آزادی جب ملتی ہے نا، جب بیڑیاں ٹوٹتی ہیں، کھلتی ہیں، یہ تھوڑی بہت تو درد ہوتی ہے، برداشت کیجئے۔ خدا را اس شخصیت پسندی سے اور شخصیت پرستی سے بھی باہر نکلے، اور ساتھ ہی ساتھ میں چرچ بلڈنگ کنسپٹ سے بھی باہر نکلیے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو چرچ بلڈنگ کو ڈیکوریٹ کرنے پر اپنا جو ہے وہ پیسہ اور وقت جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو خود کو، اپنی ذات کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ انویسٹ کرنا ہے، تاکہ انویسٹ کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ پروفٹ دیتی ہیں اور آپ کی زندگی سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نظر آئے، آپ کی شخصیت نکھر جائے، آپ کی گفتگو نکھر جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا اس کے اندر نکھار آئے، اور پولس رسول کہتا ہے تمہاری گفتگو پر فضل اور نمکین ہو جائے۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ ایویں نہیں پولس رسول کہتا وقت کے لحاظ سے تو تجھے استاد ہونا چاہیے تھا۔ ہم آج بھی روحانی بچے ہیں، کیونکہ ہمارے منہ میں وہی فیڈر لگائے جاتے ہیں، بیسک تعلیم والے، ٹھوس غذا دی نہیں جاتی، کیونکہ آپ لوگ ٹھوس غذا لینا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے ہاضمہ خراب ہو جائے گا، غصہ آ جائے گا، کیونکہ آپ وہ سننا نہیں چاہتے، آپ وہ سننا نہیں چاہتے۔ 2 تیموتی چیپٹر 4 ورس
3 4 5 पढ़ लीजिएगा। आप वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि बाइबल में लिखा है एक वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं होती ना ऐसी बातें, सुनना नहीं चाहते, इसलिए आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। तो क्या सीख रहे हैं? हमारा फोकस कोई हाथ से बनाई गई चीज, कोई हाथ से बनाई गई बिल्डिंग, अच्छा चीज बिल्डिंग पे तो बात कर ली, चीज ये तो निकल जाना था क्योंकि बिल्डिंग के अलावा और भी कुछ चीजें भी हैं जिन पर आप लोगों का फोकस है, और मैं ये बड़ा पॉइंट कैसे स्किप कर सकता हूं जी। कुछ चीजें जस्ट लाइक रोजरी पे आप लोगों का फोकस लगा हुआ है, क्रॉस पे आप लोगों का फोकस लगा हुआ है जी, क्रॉस पे, जीसस की फोटो पे। आ रही है बातें समझ में? चर्च बिल्डिंग पे तो फोकस है ही है, लेकिन जैसे ही आप चर्च बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वहां पर आपका फोकस जो है वो सेंट मैरी मुकद्दसा मरियम की के स्टैचू पर आपका फोकस, उसके आगे झुकना, चुनरी चढ़ाना और फिर ब्ला 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 बहुत कुछ। फिर उसके बाद फादर जी, पॉप जी, हाथ चूमना, घुटने टेकना। ओ माय गुडनेस, भूल जाते हैं आप लोग खरूज की किताब जी, कैसे भूल जाते हैं? बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 जी 20, और इसका पहला हुक्म क्या है? तो गैर मबूदों जी, गैर मबूदों को ना मानना, कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज को सिजदा करना, ऊपर आसमान नीचे जमीन, जमीन के नीचे पानियों में। और फिर आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी शख्स को खुदावंद ताला की जात के बराबर जो है वो तरजीह देना शुरू कर दें? आप यीशु से अपना फोकस हटा के, पाकरू से अपना फोकस हटा के, यीशु की खिदमत, यीशु के हुक्मों से अपना फोकस हटा के आप कैसे इन चीजों पर जो कि हाथ से बनाई गई चीजें हैं इन पर अपना फोकस टिका सकते हैं? जबकि साफ और वाज़ेह तौर पर बाइबल के अंदर लिखा है खुदावंद जो है बारी ताला जो है हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और पौलुस रसूल कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। फिर जब पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर है तो फिर सेंट मैरी और फिर क्रॉस और फिर रोजरी और फिर जितनी भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज है, आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं जबकि आप ही यीशु मसीह के लिए सब कुछ हैं? क्या मैं गलत हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या लगता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब आप ही यीशु के लिए सब कुछ हैं तो आप खुद पर तवज्जो क्यों नहीं देते? आप उन चीजों पर तवज्जो क्यों देते हैं जिन पर तवज्जो देने से बाइबल मना करती है? कहां मना करती है? अभी तो रेफरेंस दिया जी, खरूज 20 बाब पहला हुक्म, अभी तो रेफरेंस दिया। आप शख्सियत पसंदी कैसे कर सकते हैं? शख्सियत परस्ती, आपने बुत परस्ती तो सुना होगा, सुनिएगा, आपने बुत परस्ती तो सुना होगा, लेकिन आज बुत परस्ती से भी ज्यादा एक और एक्ट, एक और अमल जारी है और वो है शख्सियत परस्ती। शख्सियत परस्ती वो होती है कि आप किसी प्रीचर को, जैसे कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो कुछ लोगों का मैं बड़ा फेवरेट हो सकता हूं, कुछ लोग जो हैं अगर मेरी ऑनर करते हैं, खुदा का खादम जानते हुए दुगनी दोहरी इज्जत देते हैं तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे पूजना ही शुरू कर दें, आप जो है खुदावंद यीशु मसीह पाकरू और उसकी तालीम से ज्यादा मुझे तरजीह देना शुरू कर दें, तो यहां पर आकर आप जो है मेरी परस्ती कर रहे हैं जी। इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। आप किसी जो है वो प्रचारक को, क्योंकि ऐसी बहुत सी मिनिस्ट्रीज और ऐसे बहुत से हमें टीवी चैनल्स पर जो है ये चीजें मिल रही हैं, हम जी उसकी तस्वीर सामने रख लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, सब कुछ हो रहा है जी, मेरा तो ये फेवरेट प्रीचर है, मेरा तो ये फेवरेट अपोस्टल है, मेरा तो ये फेवरेट प्रॉफिट है। और वो फेवरेट प्रॉफिट क्यों है जी? वो तो मेरे बारे में सब कुछ बता देता है, वो तो बड़ी बड़ी प्रोफेसीज करता है। ओ
خدا را اس پروفیسیز کرنے والے کنسپٹ اور پھر ان پروفیسیز کرنے والے پروفٹس کو بھی پرکھنے کی کوشش کریں. وقت نہیں ہے, میں اس پوائنٹ کو چھونا بھی نہیں چاہ رہا. کل میں ضرور اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. جب آپ پہلا یوحنا کا خط پڑھیں گے اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت کو, جی اس پر میں کل بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں روحوں کا امتیاز, ہمیں روحوں کو پرکھنا ہے. ہر روح جو ہے وہ پاک روح نہیں ہوتی. خدا را اس بات کو سمجھیں. تو جی بات وہیں پہ رکھتے ہیں کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کی خود کی شخصیت, اور آپ کا فوکس ایمانداروں کی جماعت, آپ کا فوکس جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے, اور کس کے نام سے جمع ہوں گے؟ یسوع کے نام سے. کس کے لیے جمع ہوں گے؟ یسوع کے لیے. کس کے لیے جمع ہوں گے؟ یسوع کی باتوں کے لیے. کس کے لیے جمع ہوں گے؟ یسوع کا پرچار کرنے کے لیے, گریٹ کمیشن کا کام کرنے کے لیے, ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے, دور دراز کے علاقوں تک جہاں تک گڈ نیوز نہیں پہنچی گڈ نیوز پہنچانے کے لیے. جی جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں, آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کو جوائن کیجئے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ وقت گزاریں, کیونکہ آپ بالکل اچھی اور صحیح جگہ پر آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. اپنا فوکس جو ہے وہ ہٹا دیجئے ایسی چیزوں سے جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. متی کی انجیل 18ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے. یہ جو اکٹھے ہونا ہے نا, اکٹھے ہونا, بیسیکلی یہ اکٹھے ہونا ہی ایکلیسیا ہے. یہ اکٹھے ہونا ہی ایکلیسیا ہے. اب مجھے ایک اور بات کا جواب دیجئے. ایک تو میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے, مجھے بڑی سپیڈ کے ساتھ جانا پڑتا ہے تاکہ میں تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کچھ سکھا سکوں. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے. جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, جی جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور تمام ہوا کہا, جی جب کہا کہ تمام ہوا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا؟ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا؟ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا؟ جی جواب دیجئے. نہیں پتا؟ سنیں, دھیان کے ساتھ سنیں, بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ اس بڑے بھید کو سمجھ سکیں. اور میں جو پچھلے 2 دنوں سے, کل اور آج 2 دنوں سے اس ایک لفظ اکلیسیا پر بات کر رہا ہوں, آپ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں, اس لیے دھیان کے ساتھ سنیں کہ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ عدن میں سے نکال دیا تو سب سے پہلا چرچ, میں کہتا ہوں باغ عدن کے اندر 2 لوگ, آدم اور حوا. لیکن اس کے بعد جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر جو ہے بزرگ موسیٰ نکلے, تو پھر دوسرا چرچ آپ کو نظر آئے گا, خیموں والا چرچ. ایک خیمہ بنوایا گیا اور خداوند کی پریزنس جو ہے, خداوند کی حضوری جو ہے وہ اس خیمے کے اندر آتی, اور بزرگ موسیٰ, ہارون یہ جاتے اور خداوند جو ہے وہ ان سے بات کرتے, اور پھر یہ باہر آ کر لوگوں سے بات کیا کرتے تھے, ان کو بتایا کرتے تھے کہ خداوند نے کون سی باتیں کی, کون سے حکم دیے, وہ کیا چاہتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس خیمہ کے اندر کی جاتی, اور وہ سنتے, اور سننے کے بعد باہر آتے. تو پہلا چرچ باغ عدن کے اندر 2 لوگ, دوسرا چرچ جو ہے وہ بیابان کے اندر, خیموں کے اندر. اور پھر یہ ایک ایسا چرچ تھا, جیسے جیسے بنی اسرائیل قوم چلتی وہ چرچ کو اکھاڑتے اور پھر جو ہے وہ ساتھ لے جاتے, جہاں پر وہ سٹے کرتے وہاں پر وہ پھر سے اس چرچ کو لگاتے, یعنی کہ اس خیمے کو لگاتے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بزرگ موسیٰ, ہارون جاتے اور پھر وہ ان سے بات کرتا, خداوند وہاں پر اس کی حضوری آتی, بات کرتے, اور جو ہے اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا چلتا رہا, لیکن ایک وقت آیا کہ آگے چل کے جو ہے وہ بزرگ داؤد آپ کو نظر آئیں گے, اور بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے پکا گھر بناؤں گا.
کیا کہتا ہے؟ بزرگ داؤد کہتے ہیں خداوند بڑا ہو گیا خیموں میں ٹریول کرنا، تو ٹریولنگ گاڈ بن گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ تیرے لیے پکا گھر بناؤں، میں تیرے لیے ہیکل بناؤں گا۔ خدا کہتے ہیں داؤد تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہیں، تو نہیں تیرا بیٹا گھر بنائے گا، یعنی کہ سلیمان گھر بنائے گا۔ اچھا لیں جی آگے، بزرگ داؤد کے بعد سلیمان آئے۔ حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے ہیکل تعمیر کی۔ اب جب ہیکل تعمیر کی، پہلے کہاں پر؟ سب سے پہلا سٹیپ باغ عدن کے اندر، دوسرا سٹیپ خیموں کے اندر، اب تیسرا خداوند جو ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اب کہاں جانا پڑتا تھا؟ اب ہیکل کے اندر جانا پڑتا تھا، اور اگر باہر کہیں پریئر کرنی ہے تو وہ بھی ہیکل کی طرف منہ کر کے کرنی پڑتی تھی۔ سنتے چاہیے، دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ آپ اس چرچ بلڈنگ کے کنسپٹ سے نکل سکیں، چرچ بلڈنگ کے کنسپٹ سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو تراشنا شروع کریں۔ آپ ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بنیں اور ایمانداروں کی جماعت ایکلیسیا اس کو بنانا شروع کریں، یسوع کی یونیورسل چرچ، یونیورسل کلیسیا بنانا شروع کریں۔ جی تو حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے ہیکل بنائی، اور جب ہیکل بنا دی، اب وہاں پر قربانیوں کا سلسلہ، وہاں پر جو ہے وہ کاہن جاتا ہے، رسی باندھ کر پردہ ہٹایا جاتا ہے، اندر جاتا ہے، بخور جلایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو علم ہوگا۔ اور پھر جو ہے اگر تو اس کے اندر کوئی گناہ ہوتا تو وہ مر جاتا، رسی کھینچ کر اس کی لاش کو باہر نکالا جاتا۔ تو یہ سب کچھ تھا کہ خداوند کی پریزنس جو ہے وہ ہیکل کے اس پاک ترین مقام کے اندر، جہاں پر جو ہے یہ پردہ لگا تھا، وہاں پر آتی، پریزنس آتی، اور وہاں پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی۔ اچھا اب خدا جو ہے در حقیقت نبی اور پھر پیغمبر اور پھر جو ہے اپنے رائچیس پرسن جو ہے وہ بھیجتا رہا تھا کہ وہ میل ملاپ دوبارہ سے ہو، جیسی انٹیمیسی، جیسی رفاقت، جیسا چرچ باغ عدن کے اندر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بے روک ٹوک، بے خوف جو ہے آدم ہوا باپ سے بات کیا کرتے جو ہے، وہاں پر وقت گزارا کرتے تھے۔ خدا ویسا وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن اب کبھی تو بیچ میں خیمہ، کبھی بیچ میں عہد کا صندوق، کبھی بیچ میں ہیکل، کبھی بیچ میں پردہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں آ رہی تھی۔ اب خداوند نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ ایک تو وہ پردہ بیچ میں سے ہٹے، ایک تو وہ جدائی بیچ میں سے جاتی رہے، اور میرا رابطہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میرے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ ہاللیلویا! میرا رابطہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، اور لوگوں کا وہ فوکس جو پردے پہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کا وہ فوکس جو ہیکل یعنی کہ اس بلڈنگ پر ہوا کرتا تھا، لوگوں کا وہ فوکس جو بیت صدا کے ہاؤس پر ہوا کرتا تھا، یہ سارے فوکس کو ہٹا دیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے تمام ہوا کا نعرہ لگا کر میری اور آپ کی اور ہم سبوں کی باپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ملاقات کروا دی۔ اور یہی بات اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ایک ریفرنس نکال سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکالیے گا 2 کرنتھیوں کا خط، اس کے 5ویں باب کی میں چاہتا ہوں ہم 17ویں آیت سے پڑھیں۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ مسیح میں ہونا مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا، اور پھر اس پر ایمان لانا، اور جو ہے بپتسمہ لینا، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا، بپتسمہ لینے کے بعد رسولوں سے یعنی کہ خادموں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے روٹی توڑنا اور ڈیلی بیس پہ خداوند کی پریزنس میں آنا، یہ ہے مسیح میں ہونا۔ اور مسیح کی باتیں آپ کی زندگی کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آئیں، آپ یسوع کے لیے کام کریں، یہ ہے مسیح میں ہونا۔ لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے، کس نے؟ باپ نے،
खुदा ने किसके वसीला से? मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। किसके साथ कर लिया? अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। अब ये वो खुदावंद है जो खेमे के उस मंदिर, खेमे के उस घर के अंदर, खेमे की उस हैकल के अंदर, खेमे के उस चर्च के अंदर आता था। अब उसने यीशु मसीह के वसीला से डायरेक्ट हमारा मेल मिलाप हो गया, मेल मिलाप कर लिया। अब ये वो खुदा है जो हैकल के उस पाक तरीन मकाम के अंदर, जहां पर जो है वो पर्दा लगा हुआ था, वहां पर आता था। अब उसने कहा नहीं, यीशु मसीह के वसीला से अब तेरा मेरा मिलाप हो चुका है, इसलिए वो पर्दा फट गया। और वो फोकस जो उस बिल्डिंग, उस पर्दे के पीछे क्या है, और बहुत से तजस्सुस था लोगों को, वो सारी चीजें जो हैं वो वहां पर फिनिश हुई, खत्म हुई। और लिखा है मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसने मेल मिलाप तो कर लिया, लेकिन अब मुझे और आपको मेल मिलाप के लिए इस्तेमाल करता है कि जैसे यीशु मसीह के जरिया से हमारा मेल मिलाप हुआ, अब हम भी दूसरे लोगों का मेल मिलाप कराएं खुदावंद के साथ। और ये मेल मिलाप कराने वाले कौन है? यही तो अक्लीसिया है, यही तो चर्च है, यही तो चर्च है। आगे लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। कौन सा पैगाम? यही मेल मिलाप वाला पैगाम जो है वो मुझे, मेरे और आपके सपुर्द कर दिया। तो आपको समझ आई हैकल का पर्दा क्यों फटा? अब आपको समझ आई कि क्यों खुदावंद ताला जो है बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। क्यों उसने कहा जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। क्यों पौलुस कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब खुदा का रूह जो है वो हैकल के अंदर नहीं, अब खुदा का रूह जो है वो संदूक के अंदर नहीं, अब खुदा का पाक रूह जो है वो खेमों के उस चर्च हैकल के अंदर नहीं, बल्कि आप में और मुझ में बसता है। इसलिए आज मुझे आप लोगों के दरमियान चीख कर ये मुनादी करना पड़ रही है कि खुदारा अपना फोकस जो है इन सारी चीजों से हटाकर अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करें, अपने आप को तराशना शुरू करें, अपने आप को संवारना शुरू करें, अपने आप को मसीह के नक्शे कदम पर ढालना शुरू करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख सहने के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावंद का काम करने के लिए तैयार करें, अपने आप को अब आप जो है वो एलची, एम्बेसडर, अपने आप को जो है वो खुदा का खादिम समझना शुरू करें, अपने आप को कलीसिया, अपने आप को चर्च, अपने आप को जो है एक्लीसिया समझना शुरू करें, ताकि आप इस बात को जब जब जानेंगे कि मैं हूं वो जहां पर खुदा का पाक रूह है, जहां पर पाक रूह आना चाहता है, मैं हूं वो। और जब जब आप इस बात को याद करेंगे, आप अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ढालेंगे और खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक जो है वो चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। चलें, अब इस टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं यहीं पर इसको जो है मैं क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटा खत्म हो चुका है। हम इससे मजीद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहीं से हम मजीद कल सीखना शुरू करेंगे, और कल मजीद सीखना ये भी कल हम मजीद सीखेंगे कि क्या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी कोई ऐसा अक्लीसिया जमा होने का कोई कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है? क्या ये कलीसियाई सिस्टम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी था? हम कल इस बारे में सीखेंगे जी, कल इस बारे में भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो है कल हम मजीद सीखेंगे कि हमें जिनको बुलाया गया है, ये बुलाए हुए लोगों को क्या करना है, और ये बुलाए हुए लोगों को कैसा होना चाहिए, और ये बुलाए हुए लोगों से खुदावंद क्या काम लेना चाहता है। ये बहुत सी बातें हैं जो मजीद हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, ताकि हम अपने आप को वचनों में, ताकि हम अपने आप को कलाम में और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि हम चलती फिरती खुदावंद यीशु मसीह की 5वीं अंजील हो, और हम खुदावंद यीशु मसीह का वो मंदिर, वो हैकल, वो अक्लीसिया, वो चर्च हो। हालेलुया। सो खुदावंद आज के
اس خوبصورت کلام اس ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو. جے مسیح کی.